बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज आपको पता है कि सनाउल्लाह मसीह खेल के बयान को लेकर बहुत सारे चर्चे हैं, बहुत शोरगुल है, अखलाकियात की बातें की जा रही हैं। इससे कबल भी बहुत कुछ हुआ, वो मैं थोड़ा सा आपके सामने बैकग्राउंड रखूंगा कि सनाउल्लाह मसीह खेल को लेकर अखलाकियात जिनको याद आया है, अखलाकियात की बातें याद आई हैं, गैरत की बातें याद आई हैं, उनको कुछ चलो हम लोग झंझोड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि शायद उनको समझ आए कि नहीं भाई ये तो शुरुआत कहां से हुई थी और शायद उनकी गैरत जागे, उनको शर्म आए। दूसरी बात, और उसके बाद फिर जो है पंजाब असम्बली में एक अहम डेवलपमेंट के पाकिस्तान का नाम बदलने की तजवीज जो है वो सामने आई है। ये तजवीज क्यों रखी की सामने, किसने रखी, वजूहात क्या थी, पसे पर्दा क्या मामला थे, वो आपके सामने रखूंगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक दूसरे के साथ सात बहू की तरह नोक झोंक है उनकी जारी है, एक दूसरे को छोड़ने की, जेलों में जाने की तंबीह कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इसमें हर कोई जो दोनों तरफ से अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। तहम ज्यादा जो हिस्सा जो डाला जा रहा है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से है। पीपल्स पार्टी के क्या मामला, क्या मुहर्रकात है और इसके पीछे क्या चीजें हैं वो उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपको पता है कि दो बड़ी जमातें जो अब प्रॉपर एक फॉर्म में आप कह सकते हैं कि सामने आने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो तहरीक लबैक पाकिस्तान वो तैयारी पकड़ रही है, हुकूमत के लिए मुश्किलात आने वाली हैं। उसके बाद फिर जो है जमात इस्लामी ने भी एहतजाज की कॉल दी है और आपको पता है कि इस वक्त बजट सेशन है। बजट सेशन जब सही होगा, बजट अप्रूव हो जाएगा, फिर महंगाई का एक नया तूफान आएगा, एक नई लहर आएगी जिसमें आम आदमी को बिल्कुल वो कह रहे हैं कि वो जो लहर है वो बहा के ले जाएगी। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो आगाज करता हूँ मसीह खेल के बयान से लेकर। मसीह खेल ने जो बयान दिया बिल्कुल इंतहाई गैर मुनासिब, गैर अखलाकी और गैर पार्लिमानी था। इसकी मजम्मत करनी चाहिए और होनी चाहिए। इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जिसको हम मुकद्दस ऐवान कहते हैं, इस तरह का पार्लियामेंट जिसने हमें मुकद्दस आइन दिया, जिसमें आइन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुरान और सुन्ना के मुताबिक हैं, वो एक अलग बात है कि उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो ऊपर कुरान पाक की आयात लिखी होती हैं, तो मुकद्दस आयात हैं, तो उसके नीचे खड़े हो किस तरह की स्टेटमेंट बयान देना बिल्कुल गैर अखलाकी, गैर मुस्तहम। आपको पता है कि ये रिवायात कहां से शुरू हुई हैं? इसमें सिर्फ आज तो मसीह खेल ने अपना हिस्सा डाला, उनकी बारी आई तो ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में मुस्लिम लीग नून ने क्या क्या स्टेटमेंट दी, क्या क्या बयानात दिए, इसी पार्लियामेंट में खड़ा हो गया। जिनको आज गैरत याद आ रही है ना और अखलाकियात याद आ रहा है कि अखलाकियात का दर्स जो दे रहे हैं, उन्हीं लोगों ने क्या क्या बातें की, क्या क्या इल्जामात लगाए, क्या क्या अलकबात जो हैं वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में कहा गया, यही इसी प्लेटफॉर्म में। फिर उसके बाद नून लीग की जानिब से ही पीटीए की जो खवातीन उनके बारे में कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। आपको पता पिछले टेन्योर में ख्वाजा हसन शीरी मज़ारी के बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। तारिक बशीर चीमा ने तो अभी हालिया दिनों में ताजगुल के बारे में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। ये लोग अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं ना, इनको अखलाकियात जो है वो याद आ रही, गैरत जाग रही है। इनकी गैरत उस वक्त मर गई थी, अखलाकियात इनके लिए उस वक्त खत्म हो गया सब कुछ। आज जो मसीह खेल ने एक अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी उन्होंने ख्वाजा आसफ, आपको पता है ख्वाजा आसफ साहब वो तो बातें करने अपनी से बाज नहीं आते, जब उनको आयत अखलाकियात का दर्स शुरू हो गया। तो ये रवायात डालने वाले आज अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं, इनको पहले सोचना चाहिए। तो फिर जो अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं उनकी अखलाकियात किधर गई चली हैं, मर गई हैं अखलाकियात उनकी, या उन्होंने किसी को किराए पे दे दी है, या आंखें बंद कर ली हैं उन्होंने, या उनके जमीर मर गए कि उनको नहीं कुछ ख्याल आता कि किस तरह इस मुल्क में चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल हो रहा है। और 1.5 साल से गुज़िश्ता 2 साल से चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल होता है। माओ बहनों से कागजात छीने जाते हैं, उनको धक्के दिए जाते हैं। क्या वीडियोस नहीं देखी आपने जब उमर डार के उस्मान डार के घर रेड हुई, किस तरह खवातीन चीखो पुकार कर रही थी। उस वक्त किसी को अखलाकियात नजर नहीं, अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया इन लोगों ने। जब मोहन की वालदा से कागजात छीने गए उस वक्त किसी को अखलाकियात याद नहीं आई। जब पीटीए की एक वर्कर एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तैयबा राजा उनको घसीटा जा रहा था, उस वक्त अखलाकियात याद नहीं आई। जब खवातीन को जमानत मिलती है उसके बाद उनको जबरदस्ती किसी और मुकदमे में, नामुल मुकदमे में डाल दिया जाता है, उस वक्त गैरत याद नहीं आती, उस वक्त अखलाकियात याद नहीं आते। इनको किधर चली जाती उस वक्त अखलाकियात और इनका सारा कुछ, शर्म नहीं आती इनको आज अखलाकियात का दर्स देते हुए? क्यों नहीं खड़े होते? अगर उस वक्त स्टैंड लिया होता, उस वक्त खड़े होते तो आज शायद ये नौबत ना आती, एक दूसरे का एहतराम करते। बिल्कुल गलत है जो मसीह खेल ने अल्फाज इस्तेमाल किए। आप तनकीद करें, आप इख्तलाफ करें, लेकिन अल्फाज का चुनाव मुनासिब होना चाहिए। आपकी पाकिस्तान की पार्लियामान है, ये एक पहचान है इसकी, लेकिन इसको इतना बेतकीर किसने किया? कौन है इसका बेतकीरी का जिम्मेदार?
کیوں لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں اور استحصال کے اوپر خاموشی ہے؟ کیا اس پر غیرت نہیں جاگتی؟ یہ اخلاقی بات نہیں ہے کہ آپ ہارے ہوئے ہیں تو آپ تسلیم کریں. آپ فارم 47 نہیں پیش کرتے، آپ طویلیں دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ اسٹے آرڈر لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی تو اخلاقیات ہے نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی بس کھینچتے رہو معاملات کو، تو پھر چل رہے ہیں جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے. بات اپنے گھر سے شروع کریں. آپ نے ایسی روایات ڈال دی ہیں، آپ کو دوسرا اس کو کرتا ہے تو بالکل غلط ہے. جو بھی کرتا ہے کوئی اس کو دفاع نہیں ہونا چاہیے، اس کو قابل مذمت ہے. لیکن روایات آپ نے ڈالی، آپ نے کیا دیا؟ حلیہ بگاڑ دیا اس ملک کا، معاشرے کا، اس سسٹم کا، اس نظام کا. آج آپ اخلاقیات، غیرت اور ضمیر کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ ایک ایم پی اے اس کو کاغذات جمع نہیں کروانے دیتے، اس کی خاتون، اس کی اہلیہ جو ہے وہ جمع کروانے جاتی ہے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، مردوں کو، جو ان سے وہ پیپر چھینتے ہیں؟ اس وقت اخلاقیات کدھر جاتی ہے؟ کیوں نہیں بولے اس وقت؟ کیا وہ آپ کی ماں بہن بیٹی نہیں ہو سکتی تھی؟ آج آپ صرف ایک جملے کو لے کے، ایک لفظ ایسا اس نے غیر اخلاقی بولا ہے تو آپ کو اخلاقیات یاد آ گئے، آپ کو غیرت یاد آ رہی ہے، آپ کا ایمان جاگ گیا ہے. بے حسوں کا ٹولہ. شاید اس وقت آپ لوگ بولتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. کل کو یہ وقت آپ پہ بھی آئے گا. یہ سیاستدان اسی طرح بھگتے رہیں گے لیکن سیکھیں گے نہیں. آپ اختلاف رکھیں، آپ نظریاتی اختلاف رکھیں، آپ بس، لیکن آپ اس طرح کے معاملات کو یہاں اس طرف اس نہج پہ لے جائیں اور پھر آگے سے کوئی ریئیکٹ کر دے تو آپ کو سارا کچھ واویلا شروع کر دیتے ہیں. آپ بیڑا گرک آپ لوگوں نے خود کیا، اس نظام کا، سماج کا بھی بیڑا گرک کر دیا، سیاست کا بیڑا گرک کر دیا، معاشرے کا بیڑا گرک کر دیا. جس راستے پہ نہیں چلنا تو اسی راستے پہ چل کے آ رہے ہیں آپ لوگ. اور پھر میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے اوپر آپ بھاشن دیتے ہیں. اخلاقیات، روایات، اصول، نظریات، قوانین، سب کچھ یہ صرف ٹی وی کی حد تک اور آپ کی زبانوں کی حد تک ہے. آپ کے عمل قول فعل میں کچھ نہیں ہے. اخلاقیات کا درس دینا تو پہلے اپنے آپ کو درست کریں، اپنے ضمیر کی تو جو ہے اصلاح کریں، اور پھر جا کے آگے بات بڑھے گی، اس ملک کا کچھ بھلا ہوگا. خیر آگے بڑھتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب کس طرح اس کو بندہ بیان کرے کہ آپ ایک طرف تو پورے سسٹم کو آپ نے یرغمال بنا کے سپورٹ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، کوئی قانون آئین نہیں مانتے، اور جب صرف کوئی ایک آدھی اسٹیٹمنٹ ایسی آ جاتی ہے تو آپ اس کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں. یہ سسٹم تب تک چلتا رہے گا جب تک اعلیٰ کار آپ لوگ بنے رہیں گے، چاہے کوئی بھی ہو. اس کی مذمت ہونی چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. خیر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی. پنجاب اسمبلی میں پاکستان کا نام بدلنے کی تجویز دی گئی ہے، اور یہ تجویز جو ہے وہ دی ہے جناب سنی اتحاد کونسل کے جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں داؤد جتوئی. انہوں نے جو ہے یہ ایک سامنے رکھا ہے میٹر کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ بدل دیا جائے. اچھا یہ نوبت کیوں ہوئی؟ وہ انہوں نے بتایا جی کہ ہم لوگوں نے ایک پروٹیسٹ کیا تو ہمیں پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا، پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ پہنچی، اور پھر اس کے بعد اگر ہم نے کسی طریقے سے پروٹیسٹ کیا، ہمارے اوپر پرچے ہوئے، ایف آئی آر ہوئی، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، پکڑ دھکڑ کی جا رہی، جھوٹے مقدمات کیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو 9 مئی کی بات کرتے ہیں تو کیوں نہیں آپ 9 مئی کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں. آپ 9 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کے عوام کے سامنے آئیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا نا، کہ جس طرح اس وقت ماحول انوائرمنٹ بنا ہوا ہے ہمارے خلاف پی ٹی اے کے لوگوں کے بارے میں، تو پھر ایک دن آئے گا کہ یہ 9 مئی یہ انہی کے الفاظ بول رہا ہوں کہ 9 مئی یہ ختم ہو جائے گا، پھر ہر دن جو ہے وہ 9 مئی بنے گا. یہ انہوں نے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کیا اپنے اوپر، جو ان کے خلاف جو ہے ان کی کاروائیاں، جو انہوں نے کہا کہ انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں، تو اس کو سارے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے نام تبدیل کر کے دھاندلیا مقبوضہ پاکستان رکھا جائے. یہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں داؤد جتوئی جو ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نام بدل کے دھاندلیا مقبوضہ پاکستان رکھا جائے. تو یہ یعنی کہ ساری سچویشن انہوں نے بتایا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ سیاستدان ہیں، یہاں پہ چاہے اپوزیشن کا رکن کوئی بیٹھا ہے چاہے حکومت کا رکن بیٹھا ہے، تو وہ سیاستدان ہے، تو میں بھی سیاستدان ہوں، تو ہمیں ہمیشہ سیاستدان کی سپورٹ کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے عمران خان کا حوالہ دیا کہ ایک شخص جو اندر قید ہے وہ سیاستدان ہے.
آپ سیاستدانوں کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، چاہے جو مرضی آپ کے نظریاتی اختلاف ہیں، جو کچھ بھی ہے، قانون اور آئین، قانون کا کہ کوئی سہارا اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے. اور اس کے بعد پھر وہ ساری جو کاروائیاں ان کے خلاف ہوئی، اب وہ حالیہ آپ کو پتا ہے گزشتہ جو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی تھی، کس طرح پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، دفعہ 144 نافذ کی گئی، پھر اس کے خلاف پرچے ہوئے، ایف آئی آر ہوئی ان لوگوں کے خلاف پی ٹی آئی کے، اور پھر اٹھایا گیا، پھر پی ٹی آئی ضمانتیں کروائی پی ٹی آئی کے لوگوں نے. تو یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پھر انہوں نے غصہ، اپنا ایک جوش تھا ان کا، اس کو اس میں جوش میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا نام جو ہے تبدیل اب کر دینا چاہیے، جس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں، تو اس کا نام دھاندلیہ مقبوضہ پاکستان رکھا جائے، جو کیونکہ قانون اور آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی یہاں پہ، ایک سیاسی انتقامی کارروائی والا ماحول ہے، ان سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، تو مناسب نہیں ہے کہ اس ملک کا نام جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے یا برقرار رہے. تو اس لیے اب اس ملک کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دینا چاہیے. یہ ان کی آج کی تجویز تھی. اچھا، پھر آپ کو پتا ہے پیپل پارٹی اور جو نون لیگ ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ آمنے سامنے آ رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف وہ بیان بازی دے رہی ہیں. خاص طور پہ پیپلز پارٹی، جب پیپل پارٹی کے لوگوں کا جو توپوں کا رخ ہے وہ نون لیگ کی طرف ہے، شاید ان کے کچھ معاملات ہیں، کچھ ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈز ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ ڈیمانڈ پوری کروانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ نون لیگ کو بلیک میل کر رہے ہیں، دباؤ میں ڈال رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ مجبوری ہے حکومت کی برقرار رکھنے کے لیے، نون لیگ کو پیپلز پارٹی کا ساتھ درکار ہے. تو اس وجہ سے جو پیپل پارٹی کے لوگ ہیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں، اپنے معاملات جو ہے شاید ان کے کچھ چیزیں ایسے اٹکی ہوئی ہیں جس کو وہ نکلوانا چاہتے ہیں یا وہ ان کو پاس کروانا چاہتے ہیں. تو قادر مندوخیل صاحب ہیں جو انہوں نے آج کہا کہ میں مسلم لیگ نون کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ نواز شریف، شہباز شریف، عطا طاہر الیکشن جیتے ہیں، یہ سارے ہارے ہوئے لوگ ہیں. نواز شریف یاسمین راشد سے 70,000 ووٹوں سے، نواز شریف جو ہے یاسمین راشد 70,000 ووٹوں سے ہارا. قادر مندوخیل کہہ رہی ہے. تو سارے لوگ آپ کو پتا ڈسکس کر رہے ہیں کہ نون لیگ مزے لے رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے، کیونکہ اقتدار آنا چاہیے جس طرح سے بھی مرضی ہے. اب مریم نواز نے کہا تھا کہ اقتدار کا راستہ بہت آسان ہے، ہم لوگ کبھی اس راستے پہ نہیں جائیں، ہم تو اب چلیں. لیکن ساری دنیا چیخ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بال نوچ رہے ہیں، بتا رہے ہیں سب کہ آپ لوگ ہارے ہوئے ہیں، آپ شکست خوردہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ جو ایکسیپٹ کرتا ہے، جو یہ بات کرتا ہے کہ آپ ہارے ہوئے، آپ اس کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے محمد زبیر نے بھی انکشافات کیے. پھر جس طرح شاہد خاقان باسی ہیں، وہ بھی سائڈ پہ اپنی جماعت بنا لی ہے. مفتاح اسماعیل وہ بھی اپنی جماعت بنا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو جو لوگ ہیں، اور یہی نہیں صرف پنجاب اسمبلی میں بھی جب کوئی بات کرتا ہے تو جو اپوزیشن کے اراکین ہے سنی اتحاد کونسل کے، وہ کہتے ہیں آپ قرآن کے اوپر حلف رکھ کر دیں کہ آپ لوگ جیتے ہوئے ہیں، تو پھر وہاں سے خاموشی اختیار ہوتی ہے. کسی ایک میں بھی نہیں اتنی ہمت ہوتی کوئی یہ کہہ دے کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں جی میں جیتا ہوا ہوں، میں نے فتح حاصل کیا فارم 45 کے مطابق. یقین کریں ہم لوگ روزانہ یہ دیکھ رہے ہیں، آج بھی سارا دن یہی ہوا. کہ پھر انہوں نے شعر بھی ایک پڑھا، ایک رکن اسمبلی صوبائی اسمبلی سنی اتحاد کونسل کے، کہ یہ جیت کے بھی ان کے چہرے ایسے ہیں کہ یہ ہارے ہوئے ہیں، ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہارے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے چہروں کے اوپر رونق نہیں ہے، خوشی نہیں ہے. تو یہ ساری ڈبیٹ نون لیگ کو جو ہے تانے ملتے ہیں، لیکن نون لیگ اس چیز کو بودر نہیں کرتی. اقتدار جو ہے ان کے پاس اقتدار چاہیے، جس طرح سے بھی پروٹوکول مل رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں اپنا، جس طرح کی بھی کنٹرول ہے ان کے پاس، جس طرح کی پاور شیئرنگ ہے ان کے پاس، جتنا بھی ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے حالات بن رہے ہیں، آگے بجٹ پاس ہونا ہے تو مہنگائی کی ایک نئی لہر آئے گی، ایک نیا طوفان آئے گا جس میں غریب آدمی کا جینا بالکل مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. ابھی بھی مشکل ہے، بہت مشکل ہو جائے گا جس طرح کے ٹیکس لگنے ہیں اور جس طرح کے ٹیکس آنے والے دنوں میں لگائے جائیں گے. پاکستان میں رہنا آپ کا جرم بن جائے گا، جس طرح کی ٹیکسیز آ رہے ہیں نا، جس طرح کی یہ جرم ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ یار ہماری غلطی ہے اس ملک میں رہنا، کیونکہ آپ سے لیا جا رہا ہے، ہر چیز لی جا رہی ہے، دیا کچھ نہیں جا رہا، ریٹرن کچھ نہیں ہے، پے بیک آپ کو کچھ نہیں ہے. اور جب بجٹ پاس ہو جائے گا وفاق کا اور یہ صوبائی پنجاب کا امپلیمنٹیشن ہوگی، پھر آپ دیکھیے کہ دھڑا دھڑ کس طرح ٹیکس لگتے ہیں اور ٹیکسوں کی بھرمار میں آپ کی جیب خالی ہوتی ہے. تو اسی سلسلے میں تحریک لبیک پاکستان ہے، انہوں نے فلسطین کے معاملے کو لے کے بھی میدان میں آنے کا فیصلہ کیا. ساتھ ساتھ ان کا یہ ایجنڈا بھی ہے کہ اب جو ہے بہت ہو گیا، مہنگائی کے خلاف بھی مارچ کریں، اب مشکل ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کی آواز بنے، لوگوں کی نبض کے ساتھ چلیں. تو تحریک لبیک پاکستان نے اپنے لوگوں کو تیاری کے لیے ہدایت جاری کر دی، ایک شیڈول جو ہے مرتب کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے پراپر طریقے سے اعلان کیا جائے گا، اناؤنسمنٹ ہوگی کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے لانگ مارچ کرے گی اور احتجاج کرے گی. پہلے تو ایک طریقہ ہوگا کہ پروٹیسٹ کیا جائے گا چھوٹے چھوٹے اپنے تمام اضلاع میں یا لاہور میں یا بڑے شہر جو ہوں گے وہاں پہ حافظ صاحب رضوی جو ہیں وہ ان مارچ کی جو ہے وہ قیادت کریں گے. شاید اس کے بعد جو ہے فائنل جو ہے، کیونکہ شورا نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پھر جو تحریک لبیک پاکستان لانگ مارچ کا بھی پلان کر رہی ہے.
اور جماعت اسلامی نے پروٹیسٹ کی کال دے دی ہے کہ مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ اب سڑکوں پہ نکلا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے چارجز، فکس ٹیکسز جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، عوام کا جینا بالکل مشکل، بے حال بلکہ عوام ہو چکی ہے۔ تو یہ یعنی کہ سچویشن ہے، عوام بھی باہر نکلنے کے لیے اب تیار ہے، شاید وہ کسی چیز کا انتظار کر رہا ہے، عمران خان بھی انتظار کر رہا ہے، پی ٹی اس لیے انتظار کر رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا موسم جو ہے وہ بہتر ہو جائے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کوئی احتجاج کی پراپر ایک بڑی کال جو ہے وہ دی جائے گی، اور اس سلسلے میں طریقے تفریح نے پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ بھی کال ہوگی، ایک مشترکہ کالز کے لیے جو ہے وہ نکلنے کی تیاری کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں عوام کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، لیکن اس کے لیے ایک مناسب وقت تو آئے گا، لیکن مناسب موسم کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جیسے موسم تھوڑا سا بہتر ہوگا، موسم کروٹ لے گا، تو آپ کو یہ موومنٹ بہت جلد نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ آج کی ساری ہماری گفتگو تھی، ڈیبیٹ تھی، تجزیہ تھا یا انفارمیشن تھی، آپ جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ کے سامنے رکھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں، اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔